नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सिलसिला चल रहा है। बच्चों की तरफ से बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रही है। अल्लाह ताला इन बच्चों को उम्मत के सहारा बनाए और उनको बेहतरीन मुसलमान बनाए, आमीन। अच्छा, इस वक्त अगर ये बताएं कि जी 15 ईयर्स से ऊपर, 15 साल से ऊपर कितने लोग हैं जो कि इस वक्त प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ज़रा हमें मैसेज कर दें ताकि हम उसके लिहाज से चलें इंशाल्लाह ना। तो ये जो मैसेजेस हैं ना, इसमें आप अपना मैसेज करते जाएं चैट के उसमें, तो मालूम हो जाएगा कि कितने लोग जो 15 ईयर से ज़्यादा के हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। साथ साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन भी शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले जो हमारा पोर्शन होता है कि छोटे बच्चों की बड़ी बातें। ये इसलिए है कि हम जो छोटे बच्चों का सेशन गुजरता है जिसमें बड़े बच्चे शरीक नहीं हो पाते, तो उनको भी जो कीमती बातें हम छोटे बच्चों से करते हैं वो उन तक भी पहुंच जाएं और ज़रा आसान तरीके से पहुंच जाएं। तो उन सबसे पहले छोटे बच्चों के उसमें एक प्यारी बच्ची हैं, इजाब फातिमा, 4 साल की हैं। इन्होंने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें दुआएं भेजी थी, तो वो गौर साहब को कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी, इसलिए उनका ट्री में नाम तो नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पर हमने उनका नाम लिख दिया है। अगर वो देख रही हो तो उनको 2 स्टार्स भी दिए हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ज़्यादा दुआएं भेजी थी, यानी जितनी हमने बताई थी उससे भी ज़्यादा दुआएं भेजी थी उन्होंने। अल्लाह ताला इनके खुलूस को कबूल फरमाए और इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। और इजाब, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं जो 15 ईयर्स से ऊपर के हैं, तो आप सब हमारे लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन कोशिशों में कामयाब फरमाए। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चों के लिए, चाहे छोटे वाले हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बहुत बड़े हैं, मतलब वो अगर 20, 25, 30 साल के भी हैं, सबके लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमने अपने ऊपर मेहनत करनी है। ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन की इब्तिदा है। अक्सर हम इसी बात से इब्तिदा किया करेंगे और इसके अख्तिताम में हम बताएंगे, अपने आज के इस सेशन के अख्तिताम में, कि क्यों मेहनत करनी है ना। हमने ऊपर मेहनत करनी है, किस चीज़ में करनी है कि देखिए, बुरी खसलतें और बुरी आदतें ये इंसान के अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं। खुद ब खुद किस तरह आ जाती हैं कि शैतान और नफ्स इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उनसे बचना मुश्किल होता है इंसान के नफ्स की वजह से, शैतान की वजह से। इनसे बचना होता है और इसके बचने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। और अच्छी आदत और खसलतें जो होती है मुश्किल लगती हैं। ये क्यों मुश्किल लगती हैं? क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। दिल, शैतान और इंसान का नफ्स ये दुनिया की मोहब्बत में होते हैं, और अच्छी आदतें लगता है जैसे दुनिया की आखिरत के लिए खाली ना, हमारे लिए नहीं है। सच बोलना जो है इसमें आखिरत में फायदा होता है, लेकिन सच बोलने में बज़ाहिर लगता है कि दुनिया में नुकसान हो गया। आदमी सोचता है मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि मैं सच बोल दिया मैंने, कि फला काम मैंने गलत किया था। अगर मैंने बता दिया कि मैंने गलत किया था, सब मुझे बुरा कहेंगे, तो वो नहीं बताता, झूठ बोल देता है। हालांकि उस झूठ बोलने की वजह से वो झूठा मशहूर हो जाता है, दुनिया का नुकसान भी होता है। और अगर वो सच बोल दे तो लोग कहेंगे कितना बाहिम्मत आदमी है कि अपना इसने एक गलत काम किया था, उसने मान भी लिया फौरन, लेकिन सच जरूर बोला, झूठ नहीं बोला हमारे साथ ना। तो सच्चा तो यकीनन है, गलती उससे हो गई। लेकिन इन अच्छी आदतों को अपनाने के लिए आदमी को कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अब एक बात और समझ लें, ये आप लोगों ने हमारे साथ इसमें बड़ा ताउन करना है, और वो ये कि 1 घंटे का ये लेक्चर जो होता है ना, ये तब्दीली के लिए काफ़ी नहीं होता। इसमें तो हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सही रास्ता नसीब फरमाए। तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर गौर करें, बुरी सोहबत से बचें और अच्छी सोहबत अपनाएं। जैसे भी बात हुई थी ना, गौर साहब ने कहानी सुनाई कि चींटियां जो थी उन्होंने गलत चीज़ देख ली थी। उन्होंने कहा जी इंसान सबसे ताकतवर है, तो कछुए ने आके उनको बताया कि नहीं, इंसान के पीछे अल्लाह ताला ने बनाया है, तो अल्लाह ताला सबसे ताकतवर हैं। तो कछुए की सोहबत अच्छी सोहबत थी ना उनके लिए। तो अच्छी सोहबत में रहना जो होता है, उससे आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। अच्छी सोहबत में अच्छे दोस्त भी हैं, आपके वालिदैन भी हैं। हर वो शख्स जो आपको अच्छी बात बताता है, बुरी बात नहीं बताता, ठीक है। ये लोग हो गए। लेकिन बुरी सोहबत में मोबाइल भी है। अगर मोबाइल पे आप अच्छी बातें नहीं देख रहे, फिलहाल वजह टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, इन चीज़ों पे, तो ये बुरी सोहबत में आ जाएगा। इसी तरह जो किताबें पढ़ रहे हैं या जो टीवी देख रहे हैं, उसमें अगर गलत चीज़ें देख रहे हैं आप, तो ये सब बुरी सोहबत में आ जाएगा। तो अच्छी किताबें पढ़ें। और अगर मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल के ऊपर, जैसे आप ये सेशन ले रहे हैं ना हमारा, इस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें लें।
اچھی سائٹس کے اوپر جائیں. تو یہ اپنی صحبت کا خود خیال رکھنا ہے. یہ مختصر بات ہو گئی، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. اب دیکھیں جو آج کی کہانی تھی چھوٹے بچوں کی، اس میں جو اہم بات بتائی گئی وہ یہ کہ ہمیں مشاہدے کی اور تحقیق کی ضرورت ہے، یعنی آبزرویشن کی اور ریسرچ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اس سرسری انداز میں جو کام کرنا ہے نا، کیجول انداز میں کام کرنا ہے، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ممانعت فرمائی ہے. ہم حدیث دیکھیں گے آخر میں انشاءاللہ، ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کام کو ایسی کر دینا نا، اچھے طریقے سے نہ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند یہ کہ ہر کام کو آدمی اچھے طریقے سے کرے. تو یہ ہمارے ایک تربیتی اصول ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کریں، سرسری انداز میں نہ کریں. چیونٹیوں نے کیا کیا تھا؟ چیونٹیوں نے سرسری انداز میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو بعد میں کشفے نے ان کی مدد کی. اب سرسری انداز میں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریسورسز ضائع ہوتی ہیں، آپ کی ایبلٹی ضائع ہوتی ہیں. مطلب فرض کریں آپ کو کسی نے کہا چابی ڈھونڈ کے لے آؤ، ٹھیک ہے، آپ گئے سرسری انداز میں اپنے کمرے میں، دیکھا، چکر لگا کے واپس آ گئے اور کہا کہ جی نہیں ملی چابی. تو اب آپ کا ٹائم تو لگ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے ریسورسز بھی لگ گئے، سب کچھ لگ گیا، لیکن صرف سرسری ہونے کی وجہ سے چابی وہیں پڑی تھی، آپ نے غور سے نہیں دیکھا، کسی ڈرار کی دراز کے اندر تھی، آپ نے وہ کھول کے نہیں دیکھا، تو آپ نے ٹائم تو لگا دیا اپنا تو، لیکن وہ ضائع ہو گیا نا. تو اس لیے ہر چیز کو اہمیت دے کے اس طرح سے کرنا. تو یہ جو کہانی ہے ہمیں کیا سبق دے رہی ہے کہ کسی چیز کا ظاہر دیکھ کے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. چیونٹیوں نے ظاہر دیکھا، ان کا یہ قلم کام کر رہا ہے، پھر کہا نہیں قلم نہیں انسان کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پورا کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کرنا چاہیے. اس کو اردو میں کہتے ہیں علت یعنی کاز، اور افیکٹ یعنی اثر. دیکھیے ہم انگلش کے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں الفاظ کو، لیکن کیونکہ ہماری قومی زبان، ہماری زبان جو ہے اردو ہے نا، تو اردو بھی سیکھنی چاہیے. تو کاز علت اور افیکٹ اثر، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ علت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ یاد ہوگی. اور انالیسس تجزیہ کرنا، تو اردو زبان بھی ہم نے سیکھنی ہے. زبان کوئی بری نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے یہاں انگریزوں کی غلامی رہی ہے نا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان جو فخر سے بولیں، اور اردو زبان اگر بول رہے ہیں تو پھر ہم انفیورٹی کمپلیکس میں لے آتے ہیں اگلے کو. ایسا نہیں ہوتا. انگریزی بھی استعمال کریں، کیونکہ انگریزی یا انگلش جو ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نالج اور چیزوں میں ملتی ہے. جو ساری نالج انگلش کے اندر ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے وہاں سے، اور ہم آگے بھی پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اردو نہیں آتی. اور اردو اس لیے بولیں کہ ہماری قومی زبان ہے، ہماری شناخت ہے، ہمارے لیے فخر کی علامت ہے. ہمیں پوری اردو زبان آنی چاہیے. اور تیسری بات کیا تھی کہ اس تجزیے میں، اس انالیسس میں کسی ماہر فن، سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اس کی رہنمائی بھی ضروری ہوتی ہے. جب ہم کسی نئی چیز کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، کسی نئی چیز کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نئی چیز پہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تو ہماری اپنی کوششیں ہوتی ہیں اور کچھ ہم کسی بڑے سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے. چینٹوں کی کہانی میں یا چینٹوں کی کہانیوں میں جب تک ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہمیں دو مین سبق ملے ہیں. ایک یہ کہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے؟ سب کے ساتھ بھلا چاہنا، کہ سب کے ساتھ اچھا ہو جائے. یہ آج کل جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، اس سے بہت بچنا چاہیے کہ ہم صرف اپنا خیال کریں اور باقیوں کی فکر نہ کریں. خیر خواہی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی کی جیب سے پیسے گر رہے ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اگنور کر کے چلے جائیں، کون سے میرے پیسے گر رہے ہیں، اس کی تو گر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ کہ اس کو روک لیں، سیکنڈ آپ کے پیسے گرنے لگیں، اس کو اٹھا لیں آپ نا. تو اس طرح کو شکریہ بھی ادا نہ کریں، کیونکہ آپ شکریہ نہیں چاہ رہے، آپ خالی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے خیر خواہی، کہ آپ جو کسی کے لیے اچھا کر سکتے ہیں کر لیں. اور دوسرا کیا ہے؟ ٹیم ورک یہ ہے کہ مل کے کام کرنا. جو ہم مل کے کام کر سکتے ہیں وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اتحاد یعنی یونٹی ہو، جب آپس میں اختلاف نہ ہو، پوری قوم اپنے آپ کو ایک سمجھ کے کام کر رہی، تب وہ ٹیم ورک کے اوپر آتی ہے. ایگزامپل ہے ایک ٹیم ورک کی، کہ آپ کو اسکول میں یا کالج میں کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے، اگر وہ آپ اکیلے کریں تو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، کافی ٹائم لگ جائے گا. اگر آپ 2-3 لوگ مل کے کر لیں، جیسے ہماری فیملی میں کچھ بچیوں نے یہ طے کیا کہ انہوں نے ایف ایس سی کے لیے ایسیز تیار کرنے تھے، تو انہوں نے ایسیز ڈسٹریبیوٹ کر لیا آپس میں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ والے میں کر لیتی ہوں، یہ والے تم کر لو، یہ والے تم کر لو. اس میں ان کا ٹائم بچ گیا، سب نے بنا لیے، پریپیئر کر لیے، اور اس طرح کم ٹائم میں زیادہ کام تیار ہو گیا. تو کام آسانی سے ہو جاتا ہے، بہتر انداز میں ہو جاتا ہے. بہتر انداز میں کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہر ایک کی عقل مختلف ہوتی ہے، سب لوگ اپنی اپنی انپٹ دیتے ہیں تو کام بہتر انداز میں ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے علم سے اور ایک دوسرے کی ایبلٹیز سے ہم سب لوگ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کسی کو ہم سے زیادہ آتا ہوگا، کسی کو ہم سے کم آتا ہوگا. جس کو ہم سے زیادہ آتا ہے اس سے ہم سیکھ لیں گے، جس کو ہم سے کم آتا ہے اس کو ہم سکھا دیں گے، تو سب کا فائدہ ہو جاتا ہے.
تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور دیکھیں مسلمانوں میں اتحاد کیسے آ سکتا ہے؟ جب ان کے دل ایک ہوں. ان کے دل کب ایک ہوں گے؟ جب ان کے دل میں ایمان کی قوت ہوگی. ٹھیک ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیں گے بلکہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیں گے. اور آج ہم نے انشاءاللہ ٹائم مل گیا تو آخرت پر بات بھی کرنی ہے، اور قوم کے فائدے کے لیے اپنی ذات کو استعمال کریں گے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مٹیریلزم ہے کہ آدمی کہے جی میں صرف اپنے لیے کام کروں گا. یہ مادیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میں صرف اپنے لیے کام کروں گا. ہم کو جو رزق ملنا ہے، ہم کو جو عزت ملنی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، اس سے کم بھی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ نہیں کوشش نہیں کرنی، کوشش پوری کرنی ہے، لیکن کوشش اچھی نیت کے ساتھ پوری قوم کے لیے کرنی. ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے اس میں. ایسی کوشش کرنی ہے جس میں پوری قوم کا فائدہ ہو. اور صرف اچھی نیت کیا کرنی؟ نیت یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں. اس کے ساتھ ہمارے رزق میں اور ہماری آسائش میں، آرام میں، عزت میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے دنیا کے اندر وہ ہم کو ضرور مل کے رہے گا. اور نہ سے کم مل سکتا ہے، نہ سے زیادہ مل سکتا ہے. اس بات کو اچھی طرح اپنے اندر بٹھا لیں، پھر سارے خوف دور ہو جائیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے. تو ہمیں کیسا دل چاہیے؟ ہمیں ایسا دل چاہیے کہ جس میں علم بھی ہو اور جس میں عمل بھی ہو. ٹھیک ہے، روشن دل چاہیے ہم کو. علم ہوتا ہے کئی دفعہ عمل نہیں ہوتا، تو دونوں چیزیں چاہیے. تو یہ تو ہو گئی ایک بات جو ہمیں چھوٹے بچوں کی کہانیوں سے سبق ملا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں دل کو منور کرنے والے اعمال کی، جس میں عبادات ہیں، ذکر ہے اور فکر ہے. یہ مختصر سا ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم جو چیزیں اس وقت استعمال کر رہے ہیں وہ ہے ارکان اسلام کا اہتمام. ٹھیک ہے، اہتمام کے لفظ پہ غور کیجیے گا، ابھی آگے بتاتے ہیں. اور سنت طریقے کا اہتمام، اس پہ بھی غور کیجیے گا، آگے بتاتے ہیں. ذکر و تسبیحات. ٹھیک ہے، ارکان اسلام میں ہم نماز کا طریقہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم جو فزیکل طریقہ نماز کا، کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب آج سے الحمدللہ ہم نے ترجمے پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. تو ثنا کا ترجمہ آج گوہر صاحب نے بتایا تھا ان کے سیشن میں. جو لوگ اس وقت شامل نہیں ہو پائے تھے 15 ایئرز اینڈ ابو کے، ان کے سیشن میں جا کے دیکھ لیں کہ ثنا کا ترجمہ کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو وہاں دیکھ لیں. ایک بات جو بہت اہم تھی کہ نماز کا ظاہر ٹھیک کر لیں، باطن میں نور پھر انشاءاللہ خود بخود آتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کیجول نہ لیں. جیسے ہم نے کہا کوئی بھی کام سرسری نہیں کرنا. جب دنیا کا کام سرسری نہیں کرنا تو عبادت کیسے سرسری ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، نماز کو بڑے اہتمام سے کریں. بلکہ ایک بزرگ تو بتاتے تھے کہ کہتے تھے نماز سے چند لمحے پہلے نا کہتے تھے چلو بھی نماز کی تیاری کرتے ہیں. تو نماز کی تیاری کیا تھی؟ وضو کر چکے ہوتے تھے. نماز کی تیاری یہ تھی کہ اب ذہن کو فارغ کر لینا باقی ساری سوچوں سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں سوچتے جا رہے ہیں کہ آلو بھی لینے ہیں، پیاز بھی لینے ہیں، ٹماٹر بھی لینے ہیں نا. ساری سوچوں سے فارغ کرنا ذہن کو، اور یہ سوچ کے جانا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نماز کی تیاری نصیب فرما دیں، پھر انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں. یہ ارکان اسلام تک تھا. اب آگے جو چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہمیں لکھی ہیں، یہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ 24 گھنٹے ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، غور سے سن لیں آپ. اللہ تعالیٰ کی طرف 24 گھنٹے توجہ رہے تو انسان کی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی؟ بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی ہیں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گی. دعا، ذکر و تسبیحات، یہ ایک سیکشن ہے. سنت طریقے، اس پہ بات کریں گے، دوسرا سیکشن. اور تیسرا ہم نے آج نئی چیز دیکھی ہے، استغفار. تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا، ذکر و تسبیحات، اس میں ابھی تک ہم اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، گناہوں سے خود بخود نفرت پیدا ہوتی ہے، اور نیکی سے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے. ذکر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ سب لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا. ہم بہت سا ٹائم ضائع کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ پہ میسیجز پڑھتے ہوئے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، ٹی وی دیکھتے ہوئے بہت وقت ضائع کرتے ہیں. یہ چند چیزیں جو شاید ساری ملا کے بھی 10-15 منٹ سے زیادہ کی نہ ہو. تو کیا 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ کا معمول بنانا مشکل ہے جس سے کہ پوری زندگی بنتی ہو؟ تو میں دوبارہ اس بات کو بڑا اسٹریس کرتا ہوں، اس کی ضرور عادت بنا لیں اور ہمیں بتا بھی دیں تاکہ ہماری بھی تھوڑی تفویض ہو کہ ہاں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سونے سے پہلے دعا کرنا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دیں.
میں بڑا مجبور ہوں، بڑا خراب ماحول ہے، اگر میں ایسے ہی مر گیا تو کیا ہوگا، مجھے ہدایت دے دیں۔ اور یقیناً ہدایت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جنت کے درجات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ درجات ہیں جنت کے، تو خوب ہدایت مانگیں، اگر اپنے آپ کو پہلے سے ہدایت پہ سمجھتے بھی ہیں تو اور زیادہ مانگیں۔ اور پھر 100 مرتبہ دن میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ اگر فجر یا عصر کے بعد معمول بنانے پھر انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اور ہر فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمی، اور اگر ممکن ہو تو سونے سے پہلے بھی تسبیحات فاطمی پڑھ لیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کی طرح آپ کے لیے ہر مشکل میں آسانی کا سبب بنے گی۔ تو یہ ہمارے اب تک کے دعا، ذکر اور تسبیحات کے معمولات تھے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سنت طریقے۔ سب سے پہلے کہ سنت طریقے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ٹھیک، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا میں، تم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لو۔ تو طریقے اپنانا یہ تو ایک فائدہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہیں، دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث شریف ہے نا کہ ایمان تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھ سے ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں تو زندگی میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں آسانی چاہیے، کس کو نہیں چاہیے آسانی؟ جس کو نہیں چاہیے وہ کہہ دے جی میں تو اپنی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ جس کو آسانی چاہیے وہ کام تو اس نے وہی کرنا ہے، کپڑے اس نے ویسے ہی پہننے، باتھ روم اس نے جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، کھانا اس نے کھانا ہی ہے، سو کے اس نے اٹھنا بھی ہے اور سونا بھی ہے۔ بس ان کاموں میں سنت کی نیت کر لے، سنت کی دعا پڑھ لے تو سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کام سارے وہی کرنے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی نیا کام کرنا ہے، کوئی محنت بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں محنت دعا یاد کرنے میں کرنی، تو بہت سے کام اور بھی یاد کرنے کے کرتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ فزکس کی اتنی موٹی کتاب یاد نہیں کرتے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اگر ہم اپنے کام سنت طریقے سے کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، جس کی وجہ سے زندگی کے ہر کام میں رحمت آ جائے گی اور آسانی آ جائے گی۔ پھر میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دل میں ایک نور آ جائے گا جس کی وجہ سے گناہوں سے ہم دور ہو جائیں گے۔ یقین مانے یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ آدمی جو غلطیاں کرتا بھی ہوتا ہے نا، اسے دل خود بخود اس کا ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم سنت طریقے پر عمل کر رہے ہوں گے تو کس لیے کر رہے ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بن گیا نا۔ اور جب ہم مسنون دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے نا، تو مستقل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم زندگی کے 24 گھنٹے کے کاموں میں ہر کام سنت طریقے سے کرنا شروع کر دیں اور اس میں مسنون دعا مانگنا شروع کر دیں تو ہمارا مستقل اللہ تعالیٰ کا ذکر کا اور دعا کا رابطہ بن جائے گا۔ کثرت ذکر ہو جائے گا، جو قرآن شریف کہتا ہے کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا نام قرآن شریف میں اس طرح سے آ جائے گا کہ ہمارا ذکر ان لوگوں میں ہو جائے گا جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس سنت کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور پھر دنیا کی محبت دل میں جگہ نہیں بنا پاتی، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا جو آج کل مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کیونکہ میں 15 ایئرز اینڈ ابو کے سے بات کر رہا ہوں تو ان کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہوگی کہ آج کل ہم بڑی آسانی سے کانشیسلی اور انکانشیسلی، یعنی شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ، غیر مسلموں کے اطوار سے متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے طریقے سے ہیلو ہائی کہنے سے ہم کہتے ہیں یہ ماڈرن آدمی ہے، اس سے امپریس ہو جاتا ہے۔ جو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہیں گے یہ اچھا نیک آدمی ہے، لیکن یہ اپنے لیول اس کا کم ہے نا، یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ سنتوں کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ غیر مسلم قوم کی عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی، مسلمان کی عظمت بیٹھے گی۔ آپ خود سوچیں غیر مسلموں کے لیے قرآن شریف میں کیا الفاظ استعمال ہیں کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے نا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر۔ ٹھیک ہے، کہ جانور تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تمام کائنات کی ہر چیز، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، صرف کافر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اب ان سے ہم متاثر ہو جائیں مسلمان ہو کے، اس پہ تو بہت ہی بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑا فخر سے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور تمام قوموں کے لیے ہمیں رہنما بنایا ہے۔ صرف کام کیا ہے کہ ہم دین کو پکڑ لیں، دین پر چلنا شروع کر دیں، پھر تمام قومیں خود بخود ہمیں اپنا رہنما بنا لیں گی۔ ابھی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں مسلمان دیکھو یہ تو سارے غلط کام کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسا مسلمان بننا ہے کہ لوگ کہیں اچھا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام جب کہیں جاتے تھے نا تو یہ نہیں کہتے تھے مسلمان ہو جاؤ، اس کو تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ کہتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ. ان کو دیکھ کے ویسے ہی، کیونکہ ان کے اخلاق اتنے اونچے تھے، اتنے اچھے تھے کہ لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے ان کو دیکھ. تو ابھی تک جو ہم نے سنتیں دیکھی ہیں اس میں کیا تھی؟ نیند سے جاگنے کی سنتیں، اور یہ سب تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے نکلنے کی مصنون دعائیں، یہ پچھلے سیشنز کے اندر ہوئی ہے، تفصیلات وہاں پہ دیکھ لیں. ہمارے پاس ٹائم کم اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہے. اور مجلس کی دعا، اس کو ہم نے ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ مجلس کی دعا ایسی چیز ہے دن میں کئی دفعہ کر سکتے ہیں. ہم بیٹھے تھوڑی دیر بات چیت کی، دعا پڑھ کے اٹھ گئے، جہاں بیٹھے تھوڑی دیر بات چیت کی، دعا پڑھ کے اٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو مستقل ہمیں ایک ذریعہ مل گیا کمانے کا. اس دعا کو مسجد کا کفارہ، مجلس کا کفارہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. اب جو ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے وہ ہے استغفار. استغفار کے دو پہلو ہیں، ایک بندے کے اپنے پر نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ نظر ہوتی ہے. اپنے پر نظر اس طرح سے ہوتی ہے کہ میں وہ نہ کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چاہا تھا، میں اس طرح نہیں کر سکا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چاہا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حق تھا. تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دیں. دیکھیں، میں اور آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، کیا ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری، یہ تو عبادت کا حال ہے نا، ہماری سب سے بڑی عبادت نماز جو اس کا حال ہے. زندگی میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے، تو استغفار کثرت سے کریں. ابھی عامر جواد صاحب نے استغفار کے اوپر ایک حدیث بھی سنائی تھی، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کہ اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اس حالت میں ان کو عذاب دیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں ڈالنا تھا. یہ فرمایا ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، میں ان کو اجتماعی عذاب، جیسے پہلی قوموں کا پورا تباہ کر دیا تھا نا، ان کو تباہ نہیں کروں. اور آج ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے اوپر درود شریف پڑھنا ہے، ان سے تعلق بنانا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی جب ہوں گی نا تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے، انفرادی عذاب سے بھی اور کلیکٹیو یعنی اجتماعی عذاب سے بھی. اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح سن لیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا ہے نا تو سنتوں پہ چلیں تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے. اور دوسری چیز، میں ان کو اس حالت میں بھی عذاب دوں گا جب یہ استغفار پڑھتے ہوں. تو کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی اور غصے سے بچ جائیں گے. تو یہ قرآن شریف کی آیت استغفار کی فیور. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو استغفار اب کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یہ بھی استغفار ہے نا. اور خاص طور پہ جو صبح کے وقت استغفار ہے وہ بڑی مقبول اللہ تعالیٰ کے یہاں. قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے، اسحار کے اندر استغفار. تو صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کر لیں کہ یا اللہ، میں آپ نے مجھے زندگی دی، میں دوبارہ اٹھ گیا، میری کل کی غلطیوں کو معاف فرما دیں، اور آج کے دن مجھے نئے اور اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، گناہوں سے بچیں. دوسری آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 52. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، پھر وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجیں گے. یعنی کیا ہوگا؟ فصلیں زیادہ ہوں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے رزق میں اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، رزق میں تمہاری تنخواہیں زیادہ ہو جائیں گی، تمہاری تنخواہوں میں برکت آ جائے گی، اور تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے. تمہیں صحت بھی ملے گی، تمہیں اجتماعی قوت بھی ملے گی، تمہیں قومی قوت بھی ملے گی. تمام دنیا کی قومیں تمہیں پھر ذلیل نہیں کریں گی. اے مسلمانوں، آج ہمارے حالات بہت بہت مشکل ہو گئے ہیں نا، ہر کوئی ہمیں حقارت سے دیکھتا ہے. تو یہ استغفار میں بتا دیا نا، تمہاری قوت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور مجرم بن کر منہ مت موڑو. ٹھیک ہے، یعنی گناہ کرتے رہو منہ موڑ کے چلے جاؤ ادھر نا. گناہ کر لو، طبیعت کا تقاضا ہو گیا، غلطی ہوگی تو فوراً استغفار کر لو. ٹھیک ہے، اس پہ ضد نہ کرو. آج گوھر صاحب نے، عامر جواد صاحب نے بتایا تھا نا کہ ضد نہیں کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر پریشانی دور فرما دیں گے، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو بھائیو دیکھیں، آج کل رزق کتنی بڑی پرابلم ہے. میٹیریلزم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں مادیت ہے. مادیت کیا؟ یہ رزق کی فکر ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس رزق کی فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو محنت نہیں کرنی ہے، استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے، محنت سے میری مراد یہ نہیں کہ کام ہی نہیں کرنا ہے، کوئی اب گھر جا کے بیٹھ جانا ہے.
ٹھیک ہے، کم کام کرنے میں برکت آ جائے گی، زیادہ ہو جائے گا. اور اگر یہ برکت نہیں ہوگی تو پھر بہت زیادہ کام کرے گا آدمی اور اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، ضائع ہو جائے گا پیسہ اس کو. یا کم کے اندر زیادہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو بہرحال جس چیز کو اپنے رزق کی فکر ہے نا، وہ استغفار کی کثرت کر لے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن شریف میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی، اور قوت کا اور نعمتوں کا وعدہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں کے اوپر آدمی کو سزا ملتی ہے نا. تو یہاں پر توبہ، یہ حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ ایسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ توبہ کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے. پھر ہم نے کچھ اچھی عادتیں دیکھی تھیں. ہم نے کہا نا اچھی عادتیں اپنانا مشکل ہوتا ہے. اس میں سلام تھا، کثرت سے سلام کرنا. تو سلام کی عادت کو اپنائیں. برائی کا جواب بھلائی سے دینا، بدلہ لینے کا نہ سوچا کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاطر دل پر جبر کر لیتے ہیں نا کہ اس نے تو میرے ساتھ برائی کی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ برائی نہیں کروں گا، تو اس وقت دل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت دل خون خون ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک بزرگ کہتے ہیں اس وقت دل شہید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور شہید کا کیا ہے؟ شہید کا انعام کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی نصیب فرماتے ہیں، دل زندہ ہو جاتا ہے. تو اپنے دل کو روزانہ شہید کرتے رہا کریں گناہوں سے بچ کے، اور کسی نے برائی کی ہے تو اس کے بھلائی سے جواب دے کے. اور خیر خواہی کرنا، یہ بات ہو چکی ہے خیر خواہی کہ کسی کے بھلے کے لیے سوچنا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے محبت رکھنا. یہ ہماری 4 عادتیں ہیں: سلام کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، خیر خواہی کرنا، اور تمام مخلوق سے محبت کرنا. ان کو ہم نے اپنانا ہے. پھر بہت مختصر کہ اپنے بارے میں دیکھیں، غور کریں مجھ میں کیا چیز غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کی لسٹ بنا لیں اپنے پاس، اور اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی اچھی باتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور اپنے ماحول سے دیکھیں، آپ کے دوستوں میں اس کے اندر کتنی اچھی عادتیں کہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں. یہ پچھلی دفعہ ہی بات ہوئی تھی. یہ ماحول سے سیکھیں. اور اب ایک چیز یہ ہے، 14 اگست کی مناسبت سے یہ جو بڑے بچے ہیں 15 ایئرز اینڈ ابو، ان کی اسائنمنٹ ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا. یہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قرآن شریف میں بھی ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس پہ آپ کو آیت دکھائیں گے 2 قومی نظریے پہ. ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ تھوڑا سا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں دیکھ لیں، مطالعہ پاکستان کی کتاب میں دیکھ لیں پاکستان بنانے میں مسلمانوں کیا کیا قربانیاں دی. اس کے اوپر 2 یا 3 صفحے جو ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں، اور خوبصورت انداز میں لکھنے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ بہترین لکھنے والوں میں شامل ہو جائیں، آپ کی تحریر کے اندر زور آ جائے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجیے کہ اچھا لکھیں، ہمیں بھیج دیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور ہم اس کو ڈسپلے بھی کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج ہمارا جو اسلامی تصورات ہیں زندگی کے نا، اس میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے آخرت. ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد، کائنات کی تخلیق کا مقصد، زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ تو ہمارا مقصد ہو گیا تھا نا، ہماری منزل آخرت ہے. ٹھیک ہے، آخرت کیا ہے؟ اس کو مفصل سمجھ لیں کہ جب ہماری دنیا ختم ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے. کوئی نہیں بچ سکے گا اس سے، سب نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں اپنی اس دنیا کا حساب کتاب دینا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچا آپ نے کیا نتیجہ نکلے گا جب حساب کتاب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا جنت ملے گی، یا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، دوزخ ملے گی. دوزخ بہت خطرناک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. دیکھیں سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 115 ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ وہی حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے ہیں تم یہ مت سوچنا کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، جو مرضی کرو، جس مرضی پہ ظلم کرو، جس طرح مرضی اپنے آپ کو ضائع کرو، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرو، اپنے وقت کو برباد کرو فضول انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. تم نے ہمارے پاس آنا ہے، تم سے حساب کتاب لیں گے ہم. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس حساب کتاب کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہیں، لامحدود خوشیاں ہیں، جنت ہے، جنت ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہمیں بڑا کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا کر کے اس لیے دکھایا کہ ہم نے اس کی طرف جانا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، غم ہے اور ذلتیں ہیں. اس کو ہم نے چھوٹا کیا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. اس سے ہمیں خوف آتا ہے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب بچے دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دیں اور جنتیوں والے کام نصیب فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا لیں اور کفار کو بھی ہدایت دے دیں کہ وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں، آمین۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ہم نے عبادات کرنی ہے نا، اور عبادات کیا ہیں کہ ہر کام، دنیا کا ہر کام، چاہے وہ کمانا ہے، چاہے وہ ماں باپ سے بات چیت کرنی ہے، چاہے وہ دوستوں سے تعلق رکھنا ہے، اس میں جائز کو ناجائز کو دیکھیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا نا، انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلیں گے اور آگے سیشنز میں آپ کو مختلف کاموں کے بارے میں، شریعت کے کیا تقاضے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ اور دیکھیں ان چیزوں سے روکنے والی چیز سے ہمیشہ ہوشیار رہیں کہ ہمیں روکتی کیا ہے چیز، ان چیزوں سے ہمیں کیا چیز روکتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی محبت، جس میں سستی بھی ہے، آسانی بھی ہے، غلط باتوں کی طرف جانا بھی ہے، گپ شپ بھی ہے، گوسپ سے نکلتے ہیں، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ دنیا کی محبت میں آتی ہیں، یہ ہمیں عبادات سے، یعنی ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے سے روکتی ہیں۔ اور دیکھیں دنیا کیا ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی سجاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تاکہ انسانوں کو آزمائیں کہ کون زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، سورہ کہف کی آیات ہیں یہ، یقین رکھو کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ایک دن مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو نا، تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کرنا، بلکہ اپنی زندگی کو دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور یہی ہمارے تربیتی پروگرام کا مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کامیاب فرمائیں۔ اگین ہم ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارا طرز زندگی صرف نیک کام کرنا، ہر کام کو اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ابھی آج ہم نے یہی بات کی نا، بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی ہر کام میں، کہ چابی بھی ڈھونڈنی ہے نا تو پھر اچھی طرح ڈھونڈنی، یہ نہیں کہ سسری چکر لگا کے آگے کے نیچے نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور اب دیکھیں اگر چابی ڈھونڈ رہے ہیں آپ اور اس میں اپنے محنت کر لی ہے، تو اس میں صرف یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے اچھی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، کتنا معمولی کام ہے چابی ڈھونڈنا نا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اس لیے یہ محنت کر کے ڈھونڈ رہا ہوں، کوشش کر کے ڈھونڈ رہا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ ہر کام اچھے طریقے سے کرو، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی، تو چابی ڈھونڈنے میں بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں نصیب فرما دیں، اور جو غلطیاں ہو جائیں اس پہ استغفار کرتے رہنا۔ آج ہم استغفار کی ہم نے آج بڑے فضائل دیکھے ہیں نا، مستقل استغفار، ابھی یہاں سے اٹھیں گے جب بھی ہم استغفار کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ہر کام کی ہمت کرنی ہے، جائز کام کی، اور ناجائز سے بچنے کی بھی ہمت کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، محنت اور کوشش کرنی ہے، پھر جو ہمیں مل جائے اس پہ اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر بہترین چیز دیتے ہیں، ہماری خواہش بہتر نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ہم جس چیز کی خواہش کریں وہ نقصان دہ ہمارے لیے، لیکن ہر بہتر چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیں گے۔ صبر و استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے کام کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یعود السلام، تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ آپ نے ہمیں جو توفیقات نصیب فرمائی ہیں ان کو اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ان سے پورا فائدہ اٹھانے والا ہم کو فرما دیجئے، اور ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی قبول فرما لیں، اور ہم نے جتنی دعائیں سیکھی ہیں ان کو ہمارے اندر راسخ فرما دیں، ان کو استعمال کرنے والا فرما دیں۔ آج جو ہم نے مجلس کی دعا سیکھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ اس کو ہمارے معمول میں ڈال دیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ 15 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس ہم کو ضرور بھیج دیں، اس میں انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا، اور ہم اس سے مزید ترقی کریں گے، ہمارا کام بھی امپروو ہوگا اور آپ کی صلاحیتیں بھی امپروو ہوں گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔